औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक हमने कुरान पाक को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा के रुकू नंबर 24 की आखिरी आयत है, आयत नंबर 196। इस आयत में भी हज के अहकामात बयान किए गए, उम्रे और हज के अहकामात बयान किए गए हैं। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस आयत में। अपना सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 24 आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वातिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी वला तहलिकू रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला। वा और अतिमु पूरा करो, अल हज्जा हज, वल उम्रता और उम्रा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, फ़ाइन पस अगर, फ़ा पस इन अगर, ओ सिर तुम घिर जाओ, दुश्मनों के नरगे में घिर जाओ, तुम्हें रोकने के लिए आ जाएं लोग, दुश्मन तुम्हारे जाने ना दें मस्जिदुल हराम की तरफ, मुशरिकीन मक्का। फमस तई सरा, फ़ा पस जो, माँ जो, अस्तई सरा मुयस्सर हो, मिन से, अलहदजी कुर्बानी, अलहदजी कुर्बानी का जानवर, वला ताहलिकू और ना मुंडवाओ, ना मुंडो, ना मुंडवाओ, बाल ना उतरवाओ, रऊसकुम अपने सरों के, हत्ता यहाँ तक के, यबलुगा पहुँच जाए, अलहदयू कुर्बानी, महिल्ला अपनी जगह पे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, और अगर तुम घिर जाते हो दुश्मनों में तो जो भी तुम्हें मुयस्सर है कुर्बानी में से वो कुर्बानी कर दो। ये नहीं है कि कुर्बानी के जानवर वापस ले आओ, बल्कि कुर्बानी पहुंचा दो। वला ताहलिकू रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, और अपने सर ना मुंडो उस वक्त तक जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मतलब जो दुश्मन आपको मस्जिदुल हराम जाने से रोकेंगे, उनको कुर्बानी के जानवर अगर आप दे देंगे तो बखुशी ले जाएंगे और वहाँ जाके कुर्बान भी कर देंगे, क्योंकि उनको गोश्त खाने से मतलब है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, और अगर ना कर सको, अगर तुम घिर जाओ तो फिर जो मुयस्सर हो कुर्बानी में से वो कर दो, और अपने सरों को उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि अब कुर्बानी अपनी जगह पहुंच गई है, कुर्बानी हो गई है, उस वक्त तक अपने सर ना मुंडवाओ। फमन काना मिनकुम मरीजन, फमन पस जो, काना हो, मिनकुम तुम में से, मरीजन बीमार, औ या, बिही साथ उसके, अज़न तकलीफ हो, मिन रासी ही उसके सर में, फ़फिदियतुन तो फिदिया दे दे, मिन सयामिन रोज़े से, औ सदक़तिन या सदका दे दे, औ नुसुक या कुर्बानी दे दे। अब जानवरों को ज़िबा करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाने का हुक्म है हज में। तो जब किसी कोई बीमार है, उसके सर में कोई तकलीफ़ है, उसे जल्दी बाल मुंडवाने पड़ गए हैं, तो फिर उसे चाहिए कि अगर उसने बाल मुंडवा लिए हैं तो फिर वो उसकी जगह फिदिया दे दे। फिदिया भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि क्या देना है। फिदिया में या तो रोज़े रखेगा 3, या फिर वो सदका देगा, या फिर कुर्बानी का जानवर देगा। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो पहले से ही सर मुंडवा ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए तब तक सर ना मुंडवाओ।
تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے یقیناً، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر حکم بھی اتنا قطعی ہے کہ اگر وہ پورا نہ کر سکیں، اگر کوئی بیمار ہے جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، اسے جلدی بال منڈوانے پڑ جاتے ہیں قربانی سے پہلے ہی، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ فدیہ دینا ہے۔ فدیے میں ایک جانور دے گا قربانی کا، یا صدقہ دے گا، یا 3 روزے رکھے گا۔ فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب، پس اذا جب، امنتم تم امن میں ہو جاؤ، یعنی دشمن کا خطرہ ٹل جائے اور تم امن میں ہو جاؤ۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمن پس جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ ساتھ عمرہ کے الی الحج حج تک، فمستیسر پس جو میسر آئے من الحدی قربانی میں سے، فمن لم یجد پس جو نہ پائے قربانی، فصیام تو روزے رکھے، 3 ایام 3 دن کے، فی الحج حج کے دوران۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صلح صفائی ہو جاتی ہے اور عمرہ اور حج کا موقع مل جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے قربانی کے جانور لو اور پھر ان کی قربانی کرو، اور جو تمہارے پاس میسر ہے قربانی وہ کر لو۔ اور اگر تمہارے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اور اتنے وسائل نہیں ہیں تمہارے پاس کہ تم دوبارہ قربانی کا جانور لے سکو، تو پھر کیا کرو کہ 3 روزے حج کے دوران رکھ لو۔ حج کے دوران روزے کب رکھیں گے؟ 7، 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ 10 کو تو قربانی کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھتے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو 7، 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ پھر رکھیں گے وہ حج کے دوران۔ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم واپس آ جاؤ، اور 7 روزے جب تم واپس گھروں کو آ جاؤ تو آرام سے 7 روزے پھر اور رکھ لو۔ تلکا یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ تو جو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی ارادہ کرتا ہے اور عمرہ اور حج کرنے جاتا ہے تو پھر وہ قربانی کا جانور نہیں پاتا، تو اس کے لیے پھر یہ آپشن ہے کہ وہ 3 روزے وہاں رکھ لے حج کے دوران، اور باقی 7 روزے گھر میں آ کے رکھ لے واپس جب آئے، اور پورے 10 روزے رکھنے ہیں اس قربانی کے فدیے کے طور پہ۔ ذالک یہ لمن لیے جو لم نہیں یکن ہے اہلہ رہنے والے حاضری قریب المسجد الحرام مسجد حرام کے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے قریب نہیں رہتے، جن کی رہائش وہ وہاں نہیں ہے، جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر قربانی کا جانور وہ نہ پائیں تو پھر وہ کیا کریں کہ وہ 10 روزے رکھیں، 3 روزے حج کے دوران اور 7 روزے گھر واپس آنے کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے بندوں پر، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ شدید العقاب بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، تو اس کی اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار احساس دلاتے ہیں کہ نافرمانی سے بچو، نافرمانی مت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو اور نافرمانی سے بچو۔ اور جتنے احکامات حج کے دیے گئے ہیں، جو مناسک حج بتائے گئے ہیں، اور جو یہ احکامات ہیں کہ اگر تم لوگ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہو، راستے میں اگر دشمن روک لیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے، اور قربانی کے جانور جو ساتھ لائے ہو وہ پہنچا دو، چاہے دشمنوں کے ہاتھوں ہی پہنچا دو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے یہ ایک واقعہ سیرت النبی میں سے سیرت النبی میں موجود ہے، جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو 6-7 سال انہوں نے بغیر خانہ کعبہ کو دیکھے کیسے گزارے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔
کہ کتنی تکلیف میں انہوں نے اور کتنی اذیت میں یہ 6-7 سال گزارے ہوں گے۔ پھر مسلمانوں سے نہیں رہا گیا، صحابہ کرام نے کہا ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے عمرے کا پروگرام بندوبست کر لیا۔ اب جب عمرہ کرنے گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کفار کو پتہ چل گیا، وہ بندے آ گئے وہاں پہ مشرکین آ کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں آپ کو اجازت دیتے مکہ میں آنے کی۔ تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور ان سے معاہدہ کیا۔ تو انہوں نے معاہدے بھی اپنی شرائط لکھوائیں، کافروں نے انہوں نے کہا اس سال آپ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے، اور جب آئیں گے تو ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور تلواریں جو ہیں وہ نیاموں میں ہوں گی۔ اس طرح کی شرائط انہوں نے لکھوائیں۔ پھر یہ کہ جو مکہ سے مدینہ جانا چاہے وہ نہیں جا سکتا، لیکن جو مدینہ سے یہاں مکہ میں آنا چاہے رہنے کے لیے وہ آ سکتا۔ پھر یہ کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس طرح کہ انہوں نے شرائط لکھوائیں، تو صحابہ کرام کو بڑا اعتراض ہوا کہ یہ اپنی شرائط منوائی جا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کے لیے کہا۔ اور پھر جب شرائط لکھی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوایا محمد الرسول اللہ، تو اس پہ بھی ان کو اعتراض ہوا، کہنے لگے لکھیں محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ مٹا دیا لکھا ہوا، اور پھر حضرت علی نے لکھا اس پہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کی انہوں نے شرائط منوائیں۔ پھر مسلمان بیچارے بڑے آپ دیدہ اور بڑے دکھی ہو کے واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کرنے کے لیے مسلمان گئے۔ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اس کے بعد پھر حج ہوا، اور پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حالات صحیح کر دیے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج کا ہمارا یہی آیت تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہم نے مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ کل ہم رکوع نمبر 25 شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ اللہ حافظ۔